बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, ये बात हम सुनते हैं कि 5th जनरेशन वॉरफेयर का ज़माना है और अब जंगें जो है वो हथियारों से नहीं लड़ी जाती बल्कि बयानिए से लड़ी जाती हैं, और ये बयानिया सोशल मीडिया पर बनता है। हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान मुख्तलिफ़ मौक़ों पर और ख़ुसूसी तौर पर ये हालिया दिनों के अंदर ये कह चुकी है कि जो सोशल मीडिया पर झूठ या प्रोपेगेंडा किया जाता है उसके ख़िलाफ़ एक मौसर हिकमत अमली के साथ कार्रवाई करनी होगी। और हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान के उन इलाकों में जहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं, ख़ास तौर पर KP और बलूचिस्तान के अंदर जहाँ पर मुल्क दुश्मन अनासर ज़्यादा एक्टिव हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ का सहारा लिया जाता है। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर सिक्योरिटी मामलात को ही देखा जाए तो ये सिक्योरिटी मामला जो है इस पर प्रोपेगेंडा सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट किया जाता है। अब ये जो सिक्योरिटी का मसला है, ये अमन व अमान का मसला है, ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का मसला है और उसका बुनियादी हक है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला है, ये PMLN का मसला है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला है और बाकी तमाम सियासी जमातों, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और तमाम लोगों का मसला है। और इस पर जो पॉलिसी होती है वो सबकी वाज़े होती है। पॉलिसी में डिफरेंस हो सकता है लेकिन पॉलिसी वाज़े है कि अमन व अमान को कायम करना है। अब इस प्रोपेगेंडा को कोई भी हुकूमत कैसे रोक सकती है? और जो हम इस वक्त जिस सदी के अंदर मौजूद हैं, एक नए साल के अंदर दाखिल हो गए हैं, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है कि जो दुश्मन अमन व अमान को ख़राब करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है? आज बुनियादी तौर पर हम अपनी इस नशिस्त में इस पर बात करेंगे। फिर खुदा करके हमने देखा कि एक मुआहदा होता है कुरम के हवाले से, लेकिन आज जब वो पहला काफ़िला मूव करना था तो वहाँ पर फायरिंग हो गई और इससे उस मुआहदे को या जो वो प्रोसेस चल रहा था उसको नुकसान हो सकता है। इस पर भी बात करेंगे कि कौन से अनासर हैं और जो इसको ठेस पहुँचाने की दर पर हैं। उसके साथ साथ फिर सूबों के दरमियान हम-आहंगी और तमाम सूबों का एक पेज पर होना ये बहुत ज़रूरी है ताकि इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र हो सके और ये डेडलॉक ख़त्म होने होंगे, क्योंकि मैं बता चुका कि ये सिर्फ किसी एक जमात, किसी एक सूबे का नहीं बल्कि ये रियासत पाकिस्तान का मसला है। अब नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसके अंदर वज़ीर आज़म साहब की जानिब से खिताब किया गया। उसके अंदर उन्होंने ख़ास तौर पर ये जो डिजिटल दहशतगर्दी है इसका जिक्र किया। तो इसी से आगाज़ करते हैं। नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब और बशीर साहब तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार बरसत मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, मैं अगर आपसे आगाज़ करूं तो कहा गया है कि सोशल मीडिया पर झूठ का तूफ़ान ना रोका तो तमाम काविशें दरिया बुर्द हो जाएंगी, ये वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कहा गया है। बुनियादी तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा होता है वो रियासत के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पर अगर मैं उसको अमन व अमान के कॉन्टेक्स्ट में रखूँ तो इस प्रोपेगेंडे को हम कैसे रोक सकते हैं? सबसे पहले तो आपने जो इंट्रो में एक दो बातें की है ना, तो एक दो वजाहतें मैं कर लेता हूँ क्विकली, उसके बाद आपके सवाल का जवाब देते हैं कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया पे जो मुख्तलिफ़ बयानिए होते हैं, जो मुख्तलिफ़ फ़ेक न्यूज़ हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडा हैं, उनको किस तरह से आपने काउंटर करना है। देखिए, दुश्मन ने तो दुश्मनी करनी है। इंडिया आपका दुश्मन है तो है। इजराइल अगर आपके ख़िलाफ़ कोई काम करता है, वहाँ से कोई पैगासस आता है या कोई वायरस उधर से आता है, तो वो तो करेंगे। हम विक्टिम कार्ड प्ले ना करें, हम ब्लेम गेम ना करें। अब देखिए ना, जिसी तरह इसी एपेक्स कमेटी में कहा गया कि जी वज़ीर आज़म साहब ने कहा हम उन तमाम मुल्कों को जानते हैं जो कि ये सारी यानी एक्टिविटीज़ में बाहर से सहूलतकार यानी वो बने हुए हैं या वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इधर तक ही रखते हैं ना। आपने अगर आपके घर के अंदर कोई मसला है, घर में कोई प्रॉब्लम है, तो आपने एड्रेस करनी है, और ब्लेम गेम करके रो पीट के और ये कह के कि जी हमारे साथ देखिए ज़्यादती हो गई है, मसले का हल नहीं होता। दूसरी बात आपने जो की कि जंगें जो है ना वो सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं हो रही हैं, और अगर सोशल मीडिया पे हो रही हैं तो ये गज़ा में क्या हो रहा है? ये ईरान ने जो भी 81-82 मिसाइल फेंके थे, ये सोशल मीडिया पे तो नहीं फेंके थे ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में भी एक जंग का जो हिसाब किताब है वो नया शुरू हुआ है, जिसको उसी तरीके से, जिस तरीके का वार हो उसी तरीके से आपने उसका जवाब देना होता है। ये जो सहूलतकार ममालिक हैं, इनको अगर हम जानते हैं तो इनसे हम डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं हम उनके साथ राब्ता करते कि देखिए
یہ چیزیں ہمیں پتہ لگی ہیں تو آپ یہ نہ کریں تاکہ اب اس کے بعد آپ اپنا رد عمل جو ہے وہ نکال سکیں. پھر انہوں نے ایک سیاسی جماعت کی بات کی ہے جو سوشل میڈیا پہ فیک نیوز پھیلاتی ہے. یہاں پہ ہے کہ اصل مسئلہ میرے نزدیک یہاں پہ ہے جو اس وقت کا آپ کا ٹاپک ہے نا. انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ باہر سے پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر اس میں یہ ہو رہا ہے کہ فیک نیوز اور جھوٹ کا پلندہ اور اس سے جو ہے بیانیے بنائے جا رہے ہیں اور اینٹی سٹیٹ ریاست کے خلاف کام ہو رہا ہے یہاں پہ. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ صوبوں کو مل کے اور یعنی باقی لوگوں کو مل کے جو ہے وہ اس کا ہم نے مقابلہ کرنا. دیکھیے دہشت گردی ہم سب کا مسئلہ ہے اور اگر میں یہ پچھلے اگر 4-5 سال کو دیکھوں نا تو اس میں مجھے نظر آتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ معیشت کی بحالی پہلے ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ پہلے ہے. اور پھر مجھے خیال آتا ہے کہ دہشت گردی کا اگر ہم نے خاتمہ نہیں کیا تو ہماری انویسٹمنٹ کیسے آئے گی, انویسٹمنٹ اگر نہیں آئی ٹھیک طرح سے تو معیشت کی بحالی کیسے ہوگی. لہٰذا یہ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں, انٹر کنیکٹڈ مسائل ہیں. دہشت گردی ہمارا مسئلہ ہے. مجھے اب بتا دیجئے یہ مسئلہ دہشت گردی کا کے پی کا کیوں نہیں ہے, یہ بلوچستان کا کیوں نہیں ہے, یہ صرف پنجاب کا ہی مسئلہ کیوں ہے, یا سندھ کا ہی مسئلہ کیوں ہے, اور خاص طور پہ اسلام آباد کا ہی مسئلہ کیوں ہے. اور ہمیں اپنے اگر صوبوں سے کہنا پڑ رہا ہے اور اپنی اپوزیشن سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, آپ ہمارے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کریں, تو یہ کون ہے, اپوزیشن کہاں کی ہے, پاکستانی ہے نا. یہ صوبے کس کا حصہ ہیں, پاکستان کا حصہ ہیں. تو ہم اپنے ہی حصوں کو اپنے ہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے مل بیٹھیے, تو بیچ میں آپ کو پھر نظر آئے گا یو مسٹ بی اسپیلنگ اے ریٹ. مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کے پی کا بھی مسئلہ دہشت گردی ہے, بلوچستان کا بھی ہے, اسلام آباد کا بھی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ حکومت وقت پہ کس کا کتنا اعتبار ہے, اور سب سے بڑھ کے کہ وہ مدد یہ کیوں نہیں کر رہے. وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کی کچھ مس گیونگز ہیں, ان کے کچھ مسئلے مسائل ہیں. آپ ان کے مسئلے مسائل کو حل کریں, وہ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ آپ کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں گے. وہ جو ہی یعنی مثال کے طور پہ کے پی کے لوگ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں خان کو رہا کرو, جوڈیشل کمیشن بناؤ, فلانا کرو, ڈھمکانا کرو, ان کی لسٹیں شروع ہو جاتی ہیں. دہشت گردی کی تو بات ہی نہیں آتی. اور جب وہ بات کرتے ہیں یعنی کے پی والے تو بیان بازی کی حد تک کرتے ہیں. تو اس کو ٹھیک کرنا ہے. دوسرا اس سے بھی اہم کہ آپ نے اگر سوشل میڈیا کو سمجھ لیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو اس کا کچھ ایسا حل نکالیں کہ اس کے نقصانات دوسری طرف نہ ہو رہے ہوں. مثال کے طور پہ فائر وال لگاتے ہیں, مثال کے طور پہ انٹرنیٹ سلو کر دیتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ کتنے ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہم نے اب تک پکڑ لیے ہیں, یا کتنوں کو اپریہینڈ کر لیا ہے, یا کتنوں کو ہم نے سپاٹ کر لیا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ بہت سارا نقصان ہو گیا ہے اکنامک آپ کا. اب یہی سوشل میڈیا اس وقت کی آخری بات جی, یہی سوشل میڈیا آپ کے حق میں بات کرے گا, اور خاص طور پہ آپ کے اپنے پاکستانی جو یہاں پہ ہیں اور باہر ہیں, اگر ان کے مسئلے مسائل آپ حل کر دیں, اگر ان کی جو غلط فہمی ہے وہ دور کر دیں, آپ کو یہی سوشل میڈیا پاکستان کو بیانیے کی حد تک جہاں تک بات ہے, اور اگر واقعی بیانیے چلتے ہیں تو ایک پازیٹیو بیانیہ بھی تو بن سکتا ہے نا پاکستان کے بارے میں. اور وہ کون بنائے گا؟ وہ یہی لوگ بنائیں گے. تو کرنا کیا ہے؟ ان کی مس گیونگز دور کریں, ان کی غلط فہمیاں دور کریں, ان کے مسئلے مسائل کو ایڈریس کریں, اور ان کو تسلی دیں, تشفی دیں کہ یہ حکومت ان کی بھی ہے. رائٹ. اچھا, ایک معاملہ بڑا اہم یہ ہے راؤ صاحب, ایک تو یہ اپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا. ایک چیز میں یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ کرم میں ایک معاہدہ ہوا, بڑا طویل وہاں پہ ڈیڈ لاک ہو گیا تھا, وہاں پہ دوائیاں ختم ہو گئی, لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء جو سڑک کے تھرو وہاں پر پہنچتی تھی وہ مسائل ہو گئے. آج پہلا قافلہ جب معاہدے کے بعد ہوا تو اس پر بھی حملہ ہو گیا. اب یہ کتنا نقصان ہوگا دوبارہ, اور اس معاہدے پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں, یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے اور دہائیوں سے چل رہا ہے, اور یہ جو ہم ہارڈ کور ٹیررزم کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ ذرا اس سے ہٹ کے ہے معاملہ. اس کا براہ راست ٹیررزم سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن امن و امان کا بہرحال یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے. ٹیررزم ہو رہا ہو نہ ہو رہا ہو, یہاں پہ کوئی نہ کوئی, میں 80s سے سن رہا ہوں ان چیزوں کو, یہاں پہ کچھ نہ کچھ وہ قبائلی ایک جو کہہ رہے لڑائی اور سارا کچھ وہ قبضے کی چیزیں, جنگیں ہیں, کچھ اور چیزیں, یہ مسلسل چلتا رہتا ہے. ایک تو سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ, اتنا زیادہ اسلحہ اور وہاں پہ یہ سارا کچھ ہونا,
یہ بہت تشویشناک چیز ہے، اور آج سے نہیں ہے، میں جیسے کہہ رہا ہوں دہائیوں سے یہ کام یہ چل رہا ہے، 3 دہائیوں کا تو مجھے پتہ ہے کنفرم، اس سے پہلے بھی ہوگا آبویسلی. تو اس کو ذمہ داری جن اداروں کی تھی، جن حکومتوں کی تھی، انہوں نے کیوں نہیں اس چیز کو دیکھا؟ آف اینڈ آن وہ بلا کے جرگہ کر کے کچھ عرصے کے لیے امن قائم کر لیتے ہیں، پھر وہاں پہ یہ مسئلے ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا وہاں سے ایک خاص علاقے کے لوگ جن کی آپس میں لڑائی تھی، وہ پتہ نہیں کتنے 100-150 کلومیٹر کا چکر کاٹ کے آتے تھے، جو کہ بیچ میں 15-20 کلومیٹر ہوتا تھا جہاں آنے کے لیے، اگر وہ کوہاٹ آنا ہے یا آگے پاکستان ادھر کے پی کی طرف آنا ہے اگر انہوں نے. تو وہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کو روکنے کے لیے یہ اقدامات کیوں نہیں کیے جا سکے، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. ابھی پھر وہی ہوا، جرگہ ہوا، آپ اتنے سارے وہاں پہ لوگ جاں بحق ہو گئے، پھر جرگہ ہوا، جرگے کے بعد چیزیں طے پائیں، تحریری معاہدہ ہوا، اور پھر دوبارہ سے یہ کام ہو گیا. تو یہ کون سے ایلیمنٹ ہیں؟ مجھے یہ لگتا ہے، میں جیسے میں نے کہا یہ دہشت گردی کا وہ جو ایک نیٹ ورک ہے پورا، وہ اس کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے سچویشن کا کوئی فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، کوئی نہ کوئی وہاں پہ گڑبڑ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تاکہ یہ حالات جو ہیں یہ امن قائم کرنے کے لیے راؤ صاحب جو اپیکس کمیٹی میں بھی باتیں کی گئی ہیں، یہ اس کی بھی تو ایک کڑی ہے کہ وہاں پر ایک اگر بے امنی کا ایک مسئلہ ہے تو اس کو سالو کرنا ہے، اور اسی صوبے 2 صوبوں میں تو زیادہ توجہ ہے. جی بالکل. اور اس میں ایک بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم بہت سی جو نیشنل ایشوز ہیں، بڑے سیریس قسم کے ایشوز ہیں، ہمارے جوانوں کی جانوں کا مسئلہ ہے، ہمارے شہریوں کی جانوں کا مسئلہ ہے، ملک کی معاشی ترقی کا مسئلہ ہے، ملک کے امن و امان کی اوورآل صورتحال، پیس اینڈ ٹرینکوئلٹی کا مسئلہ ہے، اس کو بھی ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پہ یعنی کر دیتے ہیں، اس میں شروع ہو جاتے ہیں. اس صوبے کا مسئلہ ہے تو اس صوبے کا مسئلہ ہے، تو پاکستانی ہے بھائی ہر جگہ پہ، جہاں پہ بھی کوئی شہید ہو رہا ہے وہ پاکستانی ہے، جہاں پہ کوئی جان دے رہا ہے پاکستانی ہے، اس کو جو مار رہا ہے وہ دشمن ہے پاکستان کا. تو اس چیز کو اس چیز طرح سے دیکھنا چاہیے. اور اس میں مجھے خاص طور پہ ایپیکس کمیٹی میں ایک جو سب سے زیادہ ذکر ہو رہا ہے جس چیز کا ڈیجیٹل دہشت گردی کے علاوہ، وہ ہے جو وزیر اعظم اور چیف منسٹر کے پی کے درمیان جو ایک کہہ لیں کہ تلخی ہوئی، تو وہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے. ایک تو ایسے لیول کا جو ایک معاملہ ہے، اور ایک آپ کے سیاسی مذاکرات چل رہے ہیں جس میں 26 نومبر کے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں، چیزیں کافی تھریڈ بیئرلی چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس کو اس کمیٹی میں پولیٹیکل ایشو کو طور پہ اٹھانا میرا خیال ہے کہ ایک دانش مندی کی بات نہیں تھی. اس سے معاملات جو ہے نا، اس میں ایسی کمیٹیوں کی میٹنگ میں بہت سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ملک کے مستقبل کا، قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اور ہم اتنے عرصے سے دہائیوں سے ایک جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکلنے کی ایک کاوش ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈ آن ہوئی ہے چیز، وہ افغانستان کی طرف جو ہمارے وہ وہاں سے ٹی ٹی پی کے جو وارداتیں یہاں کرتے ہیں، دہشت گردی کے واقعات جو کر رہے ہیں وہاں سے، ان کے ساتھ جو سرحدی جھڑپیں 2 رپورٹ ہو رہی ہے، افغان میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے، اور وہ پرولونگ کہتے ہیں کافی گھنٹوں کی فائرنگ جاریں گے، وہ ہیوی وہاں پہ یوز ہوئے. میرا خیال ہے کہ ہمارے سیکورٹی آپریٹرز پہ اس سے دباؤ بڑھ رہا ہے، اس لیے ہمیں بہت سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، بہت صحیح طریقے سے ان چیزوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے، ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہم اندر بیٹھ کے آپس کی لڑائیاں نہیں لڑ سکتے کہ تم نے یہ کیا اور تم نے احتجاج کیا اور تم نے 26 نومبر کر دیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اور آپ کے پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے جہاں پہ بیٹھ کے آپ بات کر بھی رہے ہیں، اور آپ کو کرنی بھی چاہیے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بارہا یہ گلا کر چکے ہیں کہ ہم اگر کسی جگہ پہ کوئی آپریشن کرتے ہیں، کسی علاقے کو کلیئر کرتے ہیں، بہتر کرتے ہیں، وہاں پہ جو ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل ایکشنز ہونے ہوتے ہیں، سنبھالنا ہوتا ہے جنہوں نے، وہ اس طرح سے نہیں کر پا رہے بہت سر طریقے سے. جس سول گورنمنٹ، وہ دوبارہ سے پھر چیزیں خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں وہاں پہ. تو یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر پوری طرح مؤثر انداز سے بات کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات ہے، دیکھیں ہم نے تو سنا تھا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، تو سچ ہمیشہ قائم رہتا ہے. تو جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے، جھوٹے بیانی کو ختم کرنے کے لیے آپ سچ بولیں نا، سچی باتیں بتائیں. 8 فروری سے لے کے آج تک ہر چیز سچ بتائیں، آپ بیانیاں سارے پٹ جائیں گے، سچا بیانیہ قائم رہ جائے گا. ثاقب رشید صاحب، ایک جو معاملہ یہ ہے، 2 معاملات ہیں، ایک معیشت ہوتا ہے اور ایک خصوصی طور پر جس میں ہم بات کر رہے ہیں امن و امان. یہ بنیادی طور پر ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کسی حکومت کا مسئلہ نہیں ہوتا،
اور اس کو سیاست سے بھی ہمیں لگتا ہے کہ علیحدہ رکھنا چاہیے. تو اگر یہ ڈیڈ لاک ایک صوبے کے اندر جہاں پر سب سے زیادہ خطرہ اور ہم واقعات رپورٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ اور وفاق کے درمیان قائم ہو تو یہ تو نقصان دہ ہے یقینی طور پر. تو اس کو ختم کیا جانا چاہیے, کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ختم کیا جانا چاہیے اور ختم ہو بھی سکتا ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت بھی چاہے گی کہ وہاں پہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں یا بڑھ رہے ہیں ان میں کمی لائی جا سکے یا دہشت گردی ختم جب وہ ہو سکے. اب معاملہ یہ ہے کہ جہاں پہ میرا خیال میں کوئی اعتماد سازی کی ضرورت ہوگی, کیونکہ 2022 میں یا 21 میں جو کچھ ہوا جب افغان طالبان آئے اور اس کے بعد یہاں پہ ان کیمرہ اجلاس بھی پارلیمنٹ میں ہوا, پارلیمنٹ ہاؤس میں, وہاں پہ بریفنگز بھی ہوتی رہیں اور وہاں پہ اس چیز پہ کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کو واپس لانے کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی. اب وہ کس لیول پہ کس نے وہ ڈیسیژن کیا, تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے وہ آن بورڈ تھے, یہ کنفرم جو ہے وہ اطلاعات ہیں, لیکن کس نے یہ ڈیسیژن لیا, کس نے ان کو واپس لایا. اب جو ہے وہ ایک بلیم گیم شروع ہوئی ہے تقریباً ہفتہ 10 دن سے. تو گورنمنٹ کی جانب سے کل اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ تقریباً 35-40 ہزار ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہے واپس لائے گئے. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے, تھوڑی تعداد نہیں ہے. پھر جو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ وہاں جو 10 ارب روپیہ مانگا جو افغان طالبان نے کہ ان کو جو بارڈر ایریاز میں ہیں ٹی ٹی پی کے بارڈر ایریاز سے, کیونکہ پاکستان کی طرف جو اٹیک کرتے ہیں, تو انہوں نے مانگا کہ ہم ان کو کسی اور جگہ دور افغانستان میں کسی جگہ سیٹل جو ہے وہ کر دیں گے. تو لیکن دوسری جانب سے افغان طالبان کی جانب سے تردید آئی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ چیز ہے کہ 2022 میں جب تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ تھے, اپوزیشن کو بھی جو ہے وہ ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ سچویشن ہے اور ہم جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں, لیکن پھر معلوم یہ ہوا کہ وہ فیصلہ درست فیصلہ نہیں تھا. اب جس نے بھی کیا وہ الگ کر دیں, لیکن بات آ رہی ہے پی ٹی آئی پہ یا عمران خان صاحب کے کہ ان کی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا اور ان کی گورنمنٹ ہے کے پی کے میں. تو یہ ایک اعتماد سازی قائم کرنی پڑے گی. پھر ایک ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں کم سے کم اس نقطے پر تو میرے خیال میں متحد ہو سکتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. اب آج ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ کرم کا جو معاملہ ہے اس میں ایک معاہدہ ہو گیا, تمام فری کین ایگری ہو گئے اور اس بات پہ بھی ایگری ہو گئے کہ آج سے کے بعد کسی نے ایک تو اسلحہ جمع کروایا جائے گا اور باقی اگر کسی نے کوئی کارروائی کی تو اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا. لیکن اس کے باوجود بھی آج جو ڈی سی ہیں وہ ان پر اٹیک ہوا اور جو قافلہ جانا تھا وہ رک گیا. تو میرا خیال میں پہلا بڑا جو آپ کہیں امتحان تو یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو سیٹل کریں اور اس کے بعد کراس بارڈر جو مطلب دوسری طرف سے جو ہو رہی ہے دہشت گردی پاکستان میں اس کو روکنے کے لیے پچھلے ہفتے ہم نے یہ بات کی بھی کہ وہاں پہ اٹیک کیا گیا جو ٹی ٹی پی کے جو ٹھکانے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو ری سیٹلمنٹ یہاں پہ ہوئی, یہاں پہ آباد ہوئے یا آئے لوگ اور دوبارہ سے انہوں نے کاروائیاں شروع کر دی ہیں. اب ان کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, سب سے بڑا اور سب سے اہم سوال یہ ہے. آخری بات میں یہ کروں گا کہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے, میرا نہیں خیال کہ ڈیجیٹل دہشت گردی پاکستان کو یا اسٹیٹ آف پاکستان کو نقصان پہنچا سکتی ہے, کیونکہ سچ پرویل کرتا ہے. جو مرضی ہو جائے کہ کسی طرف سے بھی کوئی بھی چیز آئے گی تو کہیں نہ کہیں سے اتھینٹک چیزیں نیوز آ جاتی ہیں, جو سچ جو فیک نیوز ہے وہ نہیں ٹھہر سکتی اور جو وہ اس طرح مطلب اثر بھی جو ہے وہ اس طرح نہیں دکھا سکتی. میرا نہیں خیال کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہم کہیں گے اور اس کو کہہ کر کہیں گے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو نقصان نہیں ہو سکتا. ہم نے گراؤنڈز پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کی جو پلاننگ کرنی پڑے گی اور سیاسی قیادت کو متحد ہونا پڑے گا اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے. ہمیں پھر ایک چیز ایک فکرہ صرف ایک فکرہ دیکھیے, ہم دشمنوں سے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ دشمن ہیں, چاہے وہ اندر ہوں چاہے باہر ہوں, اور ان سے ہم نے نمٹنا ہے, ان کا ہم نے کو سدباب کرنا ہے. ہم نے ان دوستوں سے بھی بچنا ہے جو دشمن ہیں لیکن دوستوں کے روپ میں ہمارے آس پاس ہوتے ہیں. یہ بہت ضروری بات کر رہا ہوں. ہم ان دشمنوں سے بھی نپٹیں اور ان دوستوں سے بھی نپٹیں جو کہ اصل میں دشمن ہیں اور انہوں نے دوستی کا لبادہ اوڑا ہوا ہے. رائٹ. اور اس میں ایک چیز اور سمجھ آتی ہے کہ پھر ہم
ریڈ لائن کا کراس ہونے کا انتظار کیوں کرتے رہتے ہیں؟ وہ امن و امان کے حوالے سے ہو یا کسی بھی معاملے کے حوالے سے ہو، ہم پھر اس ریڈ لائن کو جب وہ عوامل پریویل کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے؟ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو ایک اور اہم معاملے کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ایک معاملہ ہے جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہا اور وہ ہے انٹرنیٹ کی سست رفتار. آپ ہماری نیوز میں بھی اس کو دیکھتے ہوں گے کہ روز رپورٹ کیا جاتا ہے، ان لوگوں کے انٹرویوز چلائے جاتے ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں بنیادی طور پر. اور جب ہم گراؤنڈ لیول پر یہ دیکھتے ہیں، عوام کے اندر دیکھتے ہیں، تو سب کا کاروبار اس سے جڑ چکا ہے. کورونا کے بعد ہر چیز آن لائن ہو چکی ہے اور ہم جتنے بھی بزنس مین پاکستان کے اندر جو کام کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر جو آپریٹ کر رہے ہیں، اس میں کلوتھنگ، شوز، کوئی بھی ہو، ضرورت زندگی کا، آپ نے سبزی بھی لینی ہو، ہر چیز آن لائن چلی گئی ہے کیونکہ لوگوں کو سہولت زیادہ دی گئی ہے. اس میں لوگوں کے خرچے کم ہوتے ہیں، اس لیے پھر کسٹمر اینڈ پر بینیفٹ بھی زیادہ دیا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ کمیونیکیشن کا جو سارا طریقہ کار ہے وہ پہلے پی ٹی سی ایل کے بعد آپ کی موبائل کی کال ہوتی تھی، اب ڈیٹا پہ چلا گیا ہے. ہم واٹس ایپ کو یوز کرتے ہیں. ابھی یہ قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے اندر بڑی تلخی دیکھنے میں آئی. شرمیلا فاروقی صاحبہ کی جانب سے کہا گیا کہ میرے خود ہسبینڈ جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں آن لائن اور وہ متاثر ہو رہے ہیں، تو کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ ایکچولی مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ حکومت اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. جو بیانات سامنے نظر آتے ہیں حکومت کا، کہا جاتا ہے کہ ہمیں تو دیکھنے کو نہیں ملے بڑی انڈسٹریز کی جانب سے، ہم نے تو کہیں سے سنا نہیں کہ ایسا ہوا ہے، لیکن بنیادی طور پر ایسا ہو رہا ہے. اور پھر افسوس کے ساتھ کہ انٹرنیٹ کی بندش سے ہونے والے معاشی نقصانات میں پاکستان سر فہرست ہے. اب کیا یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو بڑی مایوسی ہو جائے گی، کیونکہ جو لوگ پاکستان کے اندر، یہ خبریں آپ پچھلے سال کے اندر سن چکے ہیں کہ جو فری لانسرز موجود تھے ان کے اکاؤنٹس بند ہو گئے ہیں. ان ویب سائٹس نے پاکستان کے اوپر ایک ٹیگ لگا دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ یہ لوگ کام لیٹ دیتے ہیں. کیسے ٹائم پر دیں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. پھر وہ جو نوجوان تھے جو کہ فری لانسنگ سے آرام سے بیٹھ کر اپنے ہنر کے ذریعے کما رہے تھے اور پاکستان میں وہ پیسہ لے کر آ رہے تھے، وہ پاکستان سے باہر موو کرنا شروع ہو گئے ہیں. وہ اب ان ملکوں میں جا رہے ہیں جہاں پر ان کی رسائی آرام سے ہو جائے، جہاں پر آرام سے ویزا مل جائے، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ سوچنا پڑے گا حکومت وقت کو اس کا حل کیا ہوگا. آج ایک بار پھر سے اس کو ڈسکس کریں گے کچھ نئے اینگلز کے ساتھ. راؤ خالد صاحب، یہ حکومت کا ایک بیانیہ ہے، ایک اب تو حکومت کے اتحادی بھی بول رہے ہیں، اپوزیشن تو بول ہی رہی ہے. آخر کیوں حل نہیں ہو پا رہا حکومت سے؟ حکومت پوری دنیا کے اندر جا کے بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لوگوں کو لانا بھی چاہتی ہے یہاں پر انویسٹمنٹ کے لیے، لیکن یہ بنیادی چیز ہے کہ اگر وہ ڈیجیٹل انویسٹمنٹ نہیں بھی کرے گا کوئی، وہ فزیکل یہاں پر کوئی فیکٹری بھی لگائے گا، تو اس کو کمیونیکیشن کے لیے اسی وائی کو ضرور یوز کرنا ہے جو پاکستان کے اندر سست ہے، جو کمیونیکیٹ کرنے میں مسئلہ پیدا کر رہا ہے. جی بالکل. ہمارا جو حل ہے نا، ٹربل شوٹنگ ہم جس طرح سے کرتے ہیں، یہ حل نکالتے ہیں مسائل کا، وہ بالکل اس گڈریے کے بیٹے کی طرح ہے جس کے بارے میں اس کے باپ نے بڑے فخر سے کسی کو بتایا کہ میرا بیٹا بڑا پڑھ لکھ کے آیا ہے، ماشاءاللہ بڑا قابل ہو گیا ہے، اور اس نے بھیڑوں کو گرنے کا ایسا طریقہ نکالا ہے کہ کمال ہی کر دیا ہے. اس نے کہا یار کون سا طریقہ نکالا ہے؟ اس نے کہا ان کی ٹانگیں گن کے 4 پہ تقسیم کر دیتا ہے. تو یہ ہمارا اپروچ مسائل کا حل کا اس طرح کا ہے کہ ہم اس کو آسان طریقے سے چیزیں حل ہو سکتی ہیں ان کو مزید مشکل کر کے ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اوپر پہ سونے پہ سہاگا جو ہماری وزیر صاحبہ ہیں شزا فاطمہ، کل کی میٹنگ میں بھی دیکھ لیں، ان کے پہلے بھی بیانات دیکھ لیں، وہ اس قدر مسکہ خیز ہوتے ہیں جو آپ کو پاکستان میں انٹرنیٹ اور آئی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مستقبل کا آپ کو پتہ دیتے ہیں. بہت سیریسلی اس شعبے کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ٹاپ پرائورٹی میں اس شعبے کو رکھنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ فیک پروپیگنڈا اور ڈیجیٹل دہشت گردی یہ ساری ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی کچھ چاہیے نا. اگر آپ کاؤنٹر نہیں کر سکتے اس کو تو اسپیڈ کم کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ تو ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے اور آپ بھی کر رہے ہیں, آپ بھی مس یوز کر رہے ہیں, پی پی این کو انلیگلی یوز کر رہے ہیں, باقی چیزیں کر رہے ہیں. سب سے دیکھیں کریڈیبل جو ایجنسی پاکستان میں ہے اس حوالے سے وہ ہے پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن, پاشا جس کو کہتے ہیں.
وہ بیچارے پچھلے 1 سال سے روئے جا رہے ہیں کہ انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے, انڈسٹری کا بیڑا اوور آل, صرف آئی ٹی کی نہیں, وہ کہتے ہیں آئی ٹی کا تو ہو ہی رہا ہے لیکن اوور آل آپ کے سارے بزنسز اس سے متاثر ہو رہے ہیں. آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹ آپ نے 3 بلین تک لے کے جانی ہے تو وہ کیسے جائے گی؟ وہ تو اب شیزہ فاطمہ صاحبہ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر انٹرنیٹ کی سلونیس سے کوئی مسئلہ ہے تو ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ کیوں بڑھ رہی ہیں؟ وہ بھائی اگر 1 روپے کی جگہ پہ 1.5 روپے ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو اس کو آپ بڑھنا کہتے ہیں, جبکہ 1 کی جگہ پہ آپ 5 تک لے جا سکتے ہیں اس کو, تو اس کو کون سا بڑھنا کہتے ہیں؟ عقل کی بات کم از کم بندہ کر لیتا ہے کسی ایسے معاملات میں. پاشا نے بار بار وارننگ دی ہے, انہوں نے کوئی اس پہ کان دھرنے کو تیار نہیں ہے, ناقابل. اور اچھا ان کی اسیسمنٹ فائنل یہ نومبر میں جو انہوں نے کہا تھا کہ ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے, اس کو نارمل کر سکتے ہیں لیکن اس کو کمپنسیٹ کرنے دوبارہ اس جگہ پہ لانے کے لیے یو نیڈ another year or 2 1-2 سال اور آپ کو واپس آنے پہ لگیں گے. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پلاننگ کمیشن کی رپورٹ ہے کل کی کہ آپ کی جو 10 سالوں میں اس دہائی میں آپ کی بے روزگاری کی شرح 1.5 سے 7 پہ پہنچ چکی ہے اور یہ بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی. اس میں یہ جو فری لانس آپ کے کر رہے تھے, جو کاروبار کے مواقع تھے, یہ چیزیں تھی ساری, اس میں آپ وہ رائڈر بھی دیکھ لیں جو فون پہ آپ جن کو دیتے ہیں, مختلف جو پرووائڈ کر رہے ہیں آپ کے گھر پہ چیزیں, گروسری دیتے ہیں, آپ کو کھانے پینے کی چیزیں پہنچاتے ہیں, جو بھی نیٹ ورکنگ پوری ہے, رائڈرز ہیں اسی طرح سے آپ کے جو آپ سواری لیتے ہیں, وہ سارا اسی پہ چل رہا ہے. وہ ساری چیزیں امپیکٹ ہو رہی ہیں. آپ کسی سے لوکیشن منگواتے ہیں جانے کے لیے, آپ وہاں سے گزر جاتے ہیں تو وہ آپ کو فون بتاتا ہے کہ وہ پیچھے رہ گئی, آپ دوبارہ سے یہاں سے چکر کھا کے پھر واپس آئیں. تو اس قسم کی صورتحال کا ہم شکار ہے اور بے روزگاری دھڑا دھڑ بڑھے جا رہی ہے. پاپولیشن آپ کی علیحدہ سے بڑھ رہی ہے, بے روزگاری علیحدہ سے بڑھ رہی ہے, جی ڈی پی آپ کی اوپر نہیں جا رہی. تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ آپ کا جو 15 لاکھ ہر سال آپ کو کم از کم ملازمتیں جنریٹ کرنی ہے وہ آپ نہیں کر پا رہے. تو وہ جی ڈی پی کم از کم اس شعبے کو بہتر کرنے سے آپ کی جی ڈی پی پہ بہت پازیٹیو امپیکٹ آئے گا, جو 0.9 پہ جا رہی ہے کم از کم 1.5-2 پہ جا سکتی ہے, کیونکہ یہ ڈالرز میں آپ کی ارننگ ہے. اور ڈالر میں ارننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت ملٹی پلائی کر رہے ہیں اپنی ایکسپورٹ کو دوسرے چیزوں کے مقابلے میں. تو باقی شعبے بھی علیحدہ اس میں متاثر ہوئی, جیسے آپ نے کاروبار کا ذکر کیا اس طرح سے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس سے آپ اگر فائر وال اس پہ لگا لیتے ہیں یا یہ چیزیں کر لیتے ہیں, سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں انٹرنیٹ کو, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ 5G پہ جانا چاہ رہے ہیں, آپ سے 1G بھی نہیں چل رہا, تو اس طرح سے تو دنیا کی انویسٹرز کو پھر آپ بلانا چاہ رہے ہیں. تو اس صورتحال میں کون سا انویسٹر آئے گا؟ نجم ثاقب صاحب, یہ ریاست ملک کے فائدے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے, یہ ریاست کا بیانیہ ہے, تو اب اس سے ملک کو کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ریاست کی بات نہیں ہے, یہ حکومت کی بات ہے. ریاست بیچاری تو چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے, دیکھ رہی ہے کہ کیا صورتحال ہے. یہ حکومت وقت کا فیصلہ ہے. اچھا, ایک مزے کی بات جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. جو رپورٹ آئی ہے نا اس میں یہ آیا جی پاکستان انٹرنیٹ سپیڈ میں 198 نمبر پر ہے. 198 یعنی 198th. میں سوچ رہا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کے جو ممبران ممالک ہیں ان کی تو ٹوٹل تعداد 193 ہے. یہ 5 کتوں اور آگے نے. بعد میں مجھے پتہ لگا کہ اس میں فلسطین, بھوٹان, عراق, گھانا, لبنان, لیبیا یہ پاکستان کے نیچے ہیں. آگے لگایا ہوا پاکستان نے نا, یعنی پاکستان سے بھی برا حال ہے, پاکستان سے بھی برا حال ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی, پہلے تو میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ یہ کس بیسس پہ یہ ساری فگرز آتی ہیں, اور نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ جب کبھی بھی آپ کے سامنے اس طرح آئے نا, یہ دیکھیں جی, تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا اوتھینٹسٹی بھی اس کی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا 198, مجھے گن کے بتائیں نا, وہ 193 سے تو زیادہ ملک ہی نہیں ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 198 نمبر پہ آ گیا ہے؟ کیا آپ اس میں وہ ٹیریٹریز بھی شامل کر رہے ہیں جن کا کوئی نام نہیں ہے؟ کیا آپ اس میں وہ بھی ملک شامل کر رہے ہیں جو کہ پتہ ہی نہیں ہے, مثلا مارشل آئی لینڈ, وناؤ, اس قسم کے ملک بھی شامل ہیں کہ نہیں شامل ہیں؟ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ اوتھینٹسٹی دیکھنی ہے. دوسری بات پروپیگنڈے کو روکنا ہے کہ اس رپورٹ میں بالکل نہیں, میں یہ وہ کیسے روک سکتے ہیں؟ اصل چیز یہ ہے کہ اس پروپیگنڈے کو پہلے سمجھ تو لیں.
وہ کہتے ہیں پہلے اگر آپ نے کسی کو انکار کرنا ہے نا وہ کہتے ہیں جی نہیں ہمیں نہیں منظور. بھئی تمہیں کیا نہیں منظور؟ کیا تمہیں سمجھ آ گئی ہے کہ جو چیز تمہیں نامنظور ہے اس کی تمہیں سمجھ آ گئی ہے؟ ہم ایسے کر کے ریئیکٹ کرتے ہیں. دوسری بات, اگر تو یہ سپیڈ کم کر کے تو کوئی $1.5-2 بلین کا کہیں پہ ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے, کیونکہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ $1.5-2 بلین کا مجموعی طور پہ سلو انٹرنیٹ یعنی آپ کی سپیڈ سے نقصان ہو چکا ہے. کیا اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے؟ نمبر 3, کیا وہ جس مقصد کے لیے یہ ہم نے سلو سپیڈ کی ہے کیا وہ مقصد حاصل ہو گیا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو کیا عوام کو بتایا جائے گا کہ اور کتنی دیر تک؟ دیکھیے دنیا بات کر رہی ہے $200 بلین کی کر دینی ہے آئی ٹی انڈسٹری, $400 بلین کی کر دینی ہے, $1000 بلین کی انڈسٹری کر دینی ہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ $1 بلین کی, $1 ارب کی ہم نے انڈسٹری کرنی ہے. مجھے یہ بتائیے اس صورتحال میں 1 بلین تو دور کی بات ہے. دیکھیے یہ فجنگ دا فگرز جو ہے نا, یہ جو فگرز کو دائیں بائیں کرتے ہیں, یہ ہمارا بڑا پرانا مسئلہ ہے. ہم لوگ ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دیکھ کے پورا بتا دیتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو, دیکھیے جی کیا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت نوکریاں کر رہے ہیں, اور اس میں یہ کیبنٹ منسٹرز بھی شامل کروں گا, اس میں سارے لوگ جو اس وقت صاحب اقتدار ہیں, ان کی اپنی نوکریاں تو لگ چکی ہیں. کیسے لگی ہیں, کیوں لگی ہیں, لگنی چاہیے تھی کہ نہیں, اس سے قطع نظر ان کی اپنی لگی ہوئی ہیں. کیا ان کو پاکستان کے عوام کے خاص طور پہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں ان کی نوکریوں کی فکر ہے؟ اور ان سے بھی خاص الخاص وہ لوگ, وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو گھر میں بیٹھ کے وی پی این استعمال کرتے ہیں, انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, ایک میں مختصر کیا ان کی کوئی فکر ہے؟ مختصر نجم ثاقب صاحب آپ سے یہ جان سکوں کہ کچھوے کی رفتار سست تھی لیکن وہ خرگوش سے جیت گیا. حکومت وقت بھی یہی سوچ رہی ہے؟ یہ نہیں, یہ پرانی باتیں ہیں. آج کل کے جو خرگوش ہیں نا وہ چانس ہی نہیں لیتے. آج کل کے خرگوش ایسے کر کے فٹافٹ, اور پھر کچھوے کو کہتے ہیں تو آندہ رہے پیچھے خیر ہے کوئی گل نہیں. وہ زمانے گزر گئے ہیں. یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں نا یہ بھی ہمیں پریشان کرتی ہیں. اور کسی بھی حکومت کا کسی بھی ملک میں یہ فرض بنتا ہے کہ جو بھی کام وہ غلط کر رہا ہے یا کر رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کرے, اور وہی جسٹیفائی ہم کر رہے ہیں, لیکن کتنی دیر تک؟ رائٹ. ثاقب بشیر صاحب یہ فرمائیے گا, اب یہ جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں یہ الارمنگ ہیں, اور اس سے بڑھ کر چلے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آتے ہیں یہ الارمنگ ہیں, ہمیں زیادہ ٹینشن یا زیادہ فکر مند اس بات پر ہوتے ہیں کہ یہ کب تک چلیں گے. اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا پھر تو بہت مسئلہ ہو جائے گا, پھر تو لوگوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی پاکستان سے جاتے ہوئے, پاکستان کے اندر انکم آنے کا سلسلہ بھی کم ہوگا. تو یہ کہاں جا کر رکے گا یہ سلسلہ؟ ابھی تک تو کوئی سمجھ میرے خیال میں حکومت کو بھی نہیں آ رہی. جب بھی ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو اس سوال کا ان کے پاس بظاہر کوئی جواب نہیں ہوتا. جواب تو وہ دے دیتے ہیں لیکن جواب ہوتا نہیں ہے. جس طرح شرمیلا فاروقی صاحبہ یا اور بھی جو سٹینڈنگ کمیٹیز میں جو سوالات ان پر ہوتے رہے ان کے جوابات نہیں ہیں. پی ٹی اے نے کہہ دیا جی زبردست جو ہے وہ انٹرنیٹ چلا ہے, یا مختلف جو کمپنیز ہیں سروس پرووائڈرز ہیں ان کی جانب سے آیا کہ کہاں کہاں بندش آئی, کیا کیا ایشوز جو ہے وہ آئے. اور اس کے علاوہ جو ابھی رپورٹ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں انہوں نے 3 وجوہات بتائی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات, اور دوسرا انفارمیشن کا کنٹرول, اور تیسرا پروٹیسٹ. 3 چیزیں تھیں جس کی زیادہ جس دورانیے میں انٹرنیٹ کی جو ہے وہ بندش رہی ہے, اور اس میں جو فگرز بتا رہے ہیں. اور ایک اور بات ہمیں میرے خیال میں مد نظر رکھنی چاہیے, جو مختلف جو ماہرین ہیں ان سے جب بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب باہر سے بزنس ملتا ہے یہ آن لائن تو سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ کی کیا صورتحال ہے. تو جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے فری لانسرز ہیں وہ ان کو غلط اعداد و شمار نہیں دے سکتے کیونکہ آن لائن اویلیبل ہے. جو رپورٹس آ رہی ہیں انٹرنیشنلی تو ان رپورٹس کو تو وہ ان کے سامنے پڑی ہوتی ہیں, آن لائن وہ دیکھ لیتے ہیں پاکستان میں انٹرنیٹ کی صورتحال کیا ہے. تو اس کی وجہ سے بزنس بھی فری لانسرز کو نہیں مل رہا. تو یہ چیز پھر یہ جو $1.62 بلین کی وہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو انٹرنیٹ کی سلو اور بندشوں سے, اور پھر ایکس پہ $1 بلین جو ہے وہ ایکس کی بندش پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو پورا سال کیونکہ بند 17 فروری سے آنورڈ جو ہے وہ بند ہے اور اس سے نقصان ہوا ہے.
تو پوری آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ لنک ہے، ہر جو ادارہ ہے، ہر شعبہ ہے، اور خاص طور پر جو ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ جابز نہیں ہے، بہت کم ہے جابز جو کریشن ہے. تو اگر کوئی جو یوتھ ہے یا جو یہاں سے گریجویٹس ہیں وہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں تو ان کو انکریج کرنے کی بجائے ڈسکریج کیا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم پتہ نہیں کون سی جی پر جا رہے ہیں، تو یہ یہاں تو 3-4 GB انٹرنیٹ جو ہے وہ نہیں ملتا، سلو ہوتا ہے. آپ واٹس ایپ کھولیں، واٹس ایپ پہ کال کرتے کرتے آپ کی بات جو ہے وہ کٹ جائے گی. دنیا مطلب بہت آگے کی طرف جا رہی ہے تو ہم نے کوئی روک لیا ہے اس کو. اچھا، روکنے سے کیا کچھ اس کا مقصد بھی حاصل ہوا ہے؟ میرے خیال میں تو کچھ بھی نہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہر بندے کو پہنچ رہی ہے، ہر بندہ ایکسیس کر رہا ہے. بے شک نئے طریقے، جس طرح کرونا آیا تھا تو کرونا میں جب سب لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، جاب پہ نہیں جا سکتے تھے، تو پھر وہاں پہ نئی نئی انوویشنز آئیں کہ کیسے اب جو ہے وہ ہم نے اپنی جاب کو بھی کنٹینیو رکھنا ہے، اپنے آپ کو بھی سیکیور کرنا ہے. تو جب آپ اس طرح کی پابندیاں لگائیں گے تو رستے تو پھر نکلتے جائیں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ حکومت بڑی ایک کلیئر پالیسی ہو. کوئی کلیئر پالیسی نہیں ہے، ایون جو منسٹر ہیں ان کے پاس بھی کوئی کلیئرٹی نہیں ہوتی جب بھی آپ، بلکہ وہ اوائڈ ہی کرتی ہیں کہ کوئی میڈیا کوئی سوال ان سے نہ کرے. تو اس لیے حکومت کو یہ اس حوالے سے ضرور دیکھنا چاہیے. اور خاص طور پر سیاسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں نا، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے یوتھ کے ساتھ کیا کیا ہے، اتنی یوتھ ہے اور آپ جو ہے وہ سارے انٹرنیٹ اور سلو کر رہے ہیں، وی پی این پہ آپ ان کو ڈال رہے ہیں، آپ آئی ٹی کو جو ہے وہ انڈسٹری پوری کو ہلا کے رکھ دیا ہے. تو اس کو کیونکہ اس کا بڑا امپیکٹ ہے، آپ پوری یوتھ کو آپ دھکیل کے سائڈ پہ کر دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. ان کا کردار اس معاشرے میں پہلے بھی تھا، اب بھی ہے اور آگے بھی ہوگا. اور وہ آنے والی نسل ہے. 8 فروری کو انہوں نے جہاں پہ بھی ووٹ دیا، آگے بھی انہوں نے ووٹ کرنا ہے. تو مسلم لیگ نون کو، باقی پولیٹیکل پارٹیز کو اس اینگل کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس یوتھ کو ہم نے اپنے ساتھ ملانا ہے، نہ کہ جو ہے وہ اپنے سے دور کرنا ہے. بالکل ایسے ہی، اور یہ وہ چیزیں بنیادی بالکل ہے. میں تینوں سے کہتا ہوں کہ جو آپ اپنے بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جو لوگوں کی وقت کی ضرورت ہے وہ لوگوں کو پرووائڈ آپ کر سکتے ہیں. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر مزید بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. گزشتہ ہفتے کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے اندر نادرا اور محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ آفس نے بچوں کے لیے خصوصی سیکیورٹی فیچر متعارف کرایا ہے، اور اس میں اب بچوں کے فنگر پرنٹس 10 سے 18 سال تک کے عمر کے بچوں کے انگلیوں کے نشانات اور تصویر کے بغیر بے فارم پر پاسپورٹ اور شناختی کارڈ جاری نہیں کیا جائے گا. بنیادی طور پر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ چلے یہ تمام لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن اچھے سے ہو جائے گی، خاص طور پر بچوں کے حوالے سے، کہ اگر کوئی مسنگ ہوتا ہے یا اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو وہ کافی حد تک حل ہو جائیں گے. لیکن ہمارے ہاں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا بھی ایک مسئلہ ہے. وہ جان لیتے ہیں کہ کیا یہ کتنا آسانی سے ہو پائے گا یہ مرحلہ، کیونکہ بچوں کی تعداد بھی ایک بڑی تعداد کے اندر بچے موجود ہیں ملک کے اندر. تو ان کو کس طرح اس سے ہم آہنگ کیا جائے گا، کیا پروسیجر اپنایا جائے گا؟ نجم ثاقب صاحب، نادرا اور بچوں کی بایو میٹرکس کا یہ جو قانون اب سامنے آیا ہے، اب بچوں کو بھی انگوٹھا لگا کر جو ہے وہ اپنی نشاندہی کرنی پڑے گی، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اقدام کو؟ دیکھیے، اس سے پہلے کہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہم تینوں آپ کو بتائیں، سب سے پہلے تو اپنے اس پروگرام زیر بحث کے توسط سے پاکستان کے تمام گارڈینز اور پیرنٹس جو والدین ہیں ان کو یہ بتانا ہے کہ براہ کرم کسی بھی نزدیکی نادرا افسر یعنی دفتر میں جا کے، تو اگر آپ کے بچوں کی عمر 18 سال سے کم ہے اور 10 سال سے زیادہ ہے، یعنی 10 سال اور اس سے زیادہ، 18 سال سے کم، تو اپنے بچوں کا اندراج کروائیے، ان کو ساتھ لے کے جائیے، کیونکہ پرسنل پریزنس بڑی ضروری ہے. ان کے فنگر پرنٹس لیے جائیں گے، ان کی فوٹو لی جائے گی، اور وہ جو فارم بے ہے نا آپ کا، وہ اب اس کو بھول جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں کام. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ اطلاع دینی ہے جو کہ اس وقت ہمارا ٹاپک ہے. دیکھیے، 2022 میں جووینائل کارڈز آئے تھے. اس وقت کی حکومت نے یہ جووینائل، آپ کو بتاؤ نا، جووینائل یعنی ڈیلنکوئنسی بھی ہوتی ہے کہ یہ جو نوجوانوں سے ڈیل کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ جی جو 18 سال سے کم کے بچے ہیں
وہ جائیں اور ان کو یہ کارڈ ایشو ہوگا, اور اس میں یہ تھا کہ پتہ نہیں 500 سے لے کے 2500 روپے تک اس کی فیس بھی تھی, اور اس میں تھا جی آپ بچے خود آئیں, پتہ نہیں اس کا کیا ہوا, کیونکہ یہ جو ابھی آئی ہے صورتحال یہ تو امپلیمنٹ بھی ہونی شروع ہو گئی ہے نا, یہ جو یعنی پالیسی آئی ہے کہ یہ جو بچے ہیں 10 سے 18 سال, اچھا تو وہ ہوا تھا, اب اس کی سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہے. تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کے جواب میں صرف 2-3 باتیں کروں گا. پہلی بات یہ کہ 2009 میں ہیومن ٹریفکنگ کا ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا, اور اس میں بڑے بڑے جید لوگ جو ہیں وہ اس میں آئے تھے, اور پتہ لگا تھا کہ وہ نادرا کے دفتر سے وہ لوڈو کھیل رہے ہیں, اور وہ لوڈو کھیلتے ہوئے جو ہے نا وہ حساب کتاب انہوں نے کچھ ایسے کیے کہ اپنا کام بھی کیا اور فج کر دیے, فگر دائیں بائیں کر دیے, لوگوں کو آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ ایشو ہو گئے, لوڈو کھیلی انہوں نے. اس کے بعد فروری 2024 یعنی ابھی یہ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے کہ نادرا کے کچھ ملازمین جو ہیں, نادرا کے اپنے ملازمین, وہ ریکارڈ کے ساتھ لوڈو کھیل رہے تھے, اور وہ لوڈو کھیلتے ہوئے پکڑے گئے اور کچھ کو نکال دیا گیا. اس میں کوئی ایک یعنی بڑے افسر بھی تھے. پہلی بات یہ ہے کہ نادرا نے سب سے پہلے اپنے جو ان کا پورا اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ان کی نادرا کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس میں انہوں نے دیکھنا ہے کہ اس طرح کے جو لوڈو کھیلنے والے لوگ ہیں ان کو تو باہر کرے نا, کیونکہ اگر مقصد یہ ہے کہ کوئی افغانی, کوئی نیپالی, کوئی بنگالی, کوئی اس طرح کے جو باہر سے آ کے پاکستانی جو ہے وہ پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں اور پھر پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے, وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. یہ جو ہمارے اندر سے کچھ لوگ ہیں اور ان کے اندر سے بھی جو نادرا کے اندر کچھ لوگ ہیں, ان کو کم از کم دیکھا جائے اور یہ سوچا جائے کہ یہ اگر گھر کے اندر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو پھر باہر والوں سے کیا گلہ آپ کا شکایت ہوگا. یہ جو اقدام ہوا ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے. حکومت وقت دیکھیے ہم لوگ جب کرتے ہیں نا بات کہ جی حکومت سارا کچھ غلط کر رہی ہے, کچھ اقدامات حکومت ٹھیک بھی کر رہی ہے. یہ ان اقدامات میں سے ایک اقدام ہے کہ ان بچوں کو بھی, اور اس سے یہ ہوگا کہ وہ تمام بچے جو پاکستانی نہیں ہیں کم از کم ان کا ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا کہ ان کو یہ یعنی یہ جو فارم بے ہے ان کا وہ نہیں بن سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے 20 سال بعد 30 سال بعد وہ بچے جو ہے پاسپورٹ بنا ہی نہیں سکیں گے. ساتھ ہی اب یہ ہے کہ اس اقدام کے ساتھ ساتھ رکنا نہیں ہے. میں پھر سے کہوں گا یہ جو نادرا کے اندر اور آس پاس لوڈو کھیل رہے ہیں نا, ان کو پکڑیں پہلے. راؤ صاحب, جس طرح سیف سٹیز کا ایک پروجیکٹ ہے اس کے اندر فیس ریکگنائزیشن ہو جاتی ہے, اسی طرح یہ لوگ بھی اسی دھارے میں آ جائیں گے, یہ بچے بھی اسی میں آ جائیں گے, تو آسان ہو جائے گا نشاندہی کرنا, بے شک اگر کوئی مسنگ بھی ہے یا کوئی کسی سرگرمی میں بھی ملوث ہے. مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ بڑے بڑے منصوبے بنے ہیں, فیس ریکگنیشن, سیف سٹی, کیمرے لگ گئے, اور اس کے بعد گاڑیوں کے نمبر پلیٹس پہ چپس لگنی تھی. اسلام آباد کا پروجیکٹ تھا ایک وہ, اور جب ہم دیکھتے ہیں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے وہاں تو نہ کیمرے کام کر رہے تھے, نہ کوئی گاڑی کا پتہ چلا ہے کون سی آئی کون سی گئی, اور کون سا بندہ تھا اس کا بھی پتہ نہیں چلا. تو یہ مسئلہ ایگزیکیوشن پہ آ کے ہم ہمیشہ ایگزیکیوشن پہ پھنستے ہیں, کیونکہ اس پہ بہت سے لوگ جو انفرادی جو ایکٹس ہیں ان کو ویجیلنس رکھنی اس کی بہت ضروری ہے. جیسے نادرا کے افسران کے حوالے سے نجم ثاقب صاحب نے بات کی ہے, آئیڈینٹی تھیفٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں, اس میں جو بیسیکلی 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ کہی گئی ہیں. ایک آئیڈینٹی تھیفٹ روکنے کے لیے ہے, آئیڈینٹی تھیفٹ جو ہے میں تو نہیں کر سکتا یا کوئی عام آدمی تو نہیں کر سکتا, نادرا کے ریکارڈ میں ہیرا پھیری سے ہوگا آئیڈینٹی تھیفٹ اگر ہوگا تو اس ریکارڈ تک ایکسیس کس کی ہے, اس کو کیوں نہیں آپ پراپر فول پروف کیوں نہیں بنا رہے کہ وہاں سے لوگ میری فیملی میں کو بندہ ایڈ کر دیا, اس کے بعد اس کے شناختی کارڈ بن گیا, سارا کر کے یہ چلتا رہا. آپ نے اس پہ بڑی لمبی چوڑی ایکسرسائز بھی ہوئی, اب کافی حد تک وہ کم ہوا ہے, لیکن ہوتا اندر سے ہے کام, وہاں سے روکنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی فیک ہوگا تو فیک تو پکڑا جائے گا, اگر جعلی ویزے والے جیسے پکڑے جاتے ہیں, جعلی پاسپورٹ والا, جعلی شناختی کارڈ والا, سارے پکڑے جائیں گے. جو اصل کام ہے وہ وہیں اندر سے ہو رہا ہے. دوسری چیز جو ہے اس میں وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے صوبوں کی جو ہے سول مینجمنٹ جو سسٹم ہے اس سے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے. سول مینجمنٹ سسٹم کیا ہے, بچوں کی پیدائش جو رجسٹر ہوتی ہے وہ میونسپلٹیز میں ہوتی ہے, تو اب ان کو فیسیلیٹیٹ کیوں نہیں کرتے کہ ان کے پاس جب کوئی آتی ہے اس قسم کی رپورٹ وہ کنفرم کر کے تو وہ آپ کے نادرا کے سسٹم میں اس کو ایڈ کر دے, تاکہ وہ اسی وقت خاندان کے فرد کے طور پہ اس کی شناخت کے طور پہ اسٹیبلش ہو جائے, اور اس کے بعد جب وہ 10 سال کا ہوگا
ویسے بے فارم کے اوپر تصویریں تو بہت پہلے آنی شروع ہو گئی تھی بچوں کی, تصویروں کے ساتھ ہی ملتا تھا, اور آپ اسکول میں داخلہ کرانے جاتے ہیں تو تصویر والا فارم ہی ایکسیپٹ ہوتا ہے, بغیر تصویر کے فارم نہیں ایکسیپٹ ہوتا. اب چلے انگوٹھوں کے آپ نے شناخت لگا لی, لیکن اس میں بنیادی مسئلہ پھر وہیں آتا ہے کہ آپ کا انٹرنل سسٹم کتنا افیکٹو ہے, کتنا فول پروف ہے. اس کے بعد آپ یہ بے فارم آلریڈی بنے ہوئے لوگوں نے نئے سرے سے سارا کام کرنا ہے, اس کے فیسیلیٹیشن کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, وہ بہت ایک اپل ٹاسک ہوگی. اور اس کے لیے جو ہے یہ CNIC کا جو سارا پروسیس ہے آن لائن یقیناً ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈیجیٹل ID بھی کریٹ کریں گے, آن لائن سہولت کو بڑھائیں گے, لیکن لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بھی ساتھ ضروری ہے کہ آپ موبائل سے بھی یہ سارا کام کر سکتے ہیں, آپ کو دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے, تاکہ یہ جلدی ایکسپیڈائٹ ہو جائیں ساری چیزیں اور جلد از جلد یہ کام تکمیل کو پہنچیں. ثاقب رشید صاحب, ایگزیکیوشن کا اہم معاملہ ہے, فیصلہ بہت اچھا ہے, اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے گا؟ جیسے اب گھر بیٹھے ہم اپنا ID کارڈ رینیو کروا سکتے ہیں, کیا یہ اسی طرح فنگر پرنٹس بھی جمع ہو سکیں گے یا اس کے لیے جانا پڑے گا؟ بالکل, نادرا کی اپلیکیشن جس طرح ثاقب صاحب ذکر کر رہے ہیں. جی بالکل, وہ میرا خیال میں 15 جنوری کو کیونکہ یہ شروع کر رہے ہیں, 15 جنوری تک, 15 جنوری کے بعد یہ سارا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو اس حوالے سے اس کی جو اس پر عمل درآمد جو ہے وہ اہم مرحلہ ہے, کیونکہ 10 سے 18 سال کے درمیان کے جو بچے ہیں ان کی تعداد بھی ایک بہت زیادہ تعداد ہوگی, اور وہ صرف شہروں میں نہیں, دیہاتوں میں بھی. پھر ایک بالکل نئی چیز جو ہے وہ لا رہے ہیں, تو بہت سارے لوگوں کے لیے پورا ایک پروسیس کرنا, ان تک آگاہی مہم سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آگاہی مہم بھی ضروری ہے, اور انکریج کرنا نہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی ہوں گے. ماضی میں آپ دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً 2000 جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی تھی 2013 میں, تو اس سے قبل یہ ہماری جو موبائل سمز تھیں یہ بایو میٹرک نہیں تھیں, اس وقت تک آئیڈیا بھی نہیں تھا. پھر اچانک جب ہوا تو سارے جہان میں سب لوگوں نے کروائی, اور ضروری تھی, وقت کی ضرورت تھی. اور اب بھی جو یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے اور اس کے بارے سے یہی اطلاعات ہے کہ جو انسانی سمگلنگ میں بچوں کو بھی استعمال کرنا اور اس طرح کرنا, پھر جو افغان مہاجرین بھی یہاں پہ غیر قانونی تھے, ان کے جو بچوں کے حوالے سے جو شناختی کارڈ یا ان کی فارم بے بننا, اس میں بھی کافی غیر قانونی کام جو ہے وہ ہوتا رہا. اس کے علاوہ بھی کوئی شکایات آتی رہیں, تو ان کی اوورآل روک تھام کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ سٹیپ جو ہے وہ لیا گیا ہے. تو اب یہ ہوگا کہ فارم بے پہلے تو بالکل آپ یونین کونسل جا کے برتھ ڈے جو سرٹیفکیٹ ہوتا تھا, برتھ سرٹیفکیٹ, وہ دکھا کے آپ فارم بے بنوا لیتے تھے. تو اب باقاعدہ بایو میٹرک ہوگا. تو دنیا ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے, تو میرا خیال میں اسی طرف بڑھنا اور اسی طرف جانا بہتر ہے. بے شک بچے ہی ہوں 10 سال کے ہیں, اپنے والدین کے ساتھ جائیں گے, لیکن بات وہی ہے کہ آگاہی اور زیادہ سے زیادہ عوام کو سہولت دیں, خاص طور پر جو ہمارے دیہاتی علاقے ہیں وہاں لوگوں کو, نادرا کو کوئی اسپیشل کرنا چاہیے, کیونکہ بچوں کو جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں قریب نادرا دفاتر نہیں ہے, بہت دور دور ہے. تو اس لیے ان کے لیے اسپیشل وین ہو جائیں, یا پھر جو ایپس ہیں ان کو اتنا ایکٹیو کر دیں کہ وہاں پہ وہ آسانی سے وہ کر سکیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہمارے ہاں تو یہ کلچر بھی ہے خاص طور پہ دیہاتوں کے اندر کہ وہ تو بچوں کا اندراج ہی بڑا تاخیر سے کرواتے ہیں, تو اس کو بھی انکریج کرنے کے لیے کچھ اسپیشل اقدامات لینے ہوں گے. نجم ثاقب صاحب, آج کے سوالات. شکریہ ذوق. ایک ضروری سوال ہے اور ایک غیر ضروری سوال ہے. پہلے ضروری سوال, محترم وزیر خزانہ نے بتایا ہے کہ معاشی ترقی کے لیے اتفاق رائے کا ہونا ضروری ہے, نج کاری ہونی چاہیے, ٹیکس ریفارمز ہونے چاہیے. ہم سب جانتے ہیں یہ سب معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے. ضروری سوال یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ ہو گیا ہے, ان دونوں کے بیچ میں اندازاً کتنی صدیوں کا فرق ہے؟ درست بات. آج کا غیر ضروری سوال, ڈونلڈ ٹرمپ نے ارادہ ظاہر کیا ہے کہ گرین لینڈ اور کینیڈا کو امریکہ میں ضم کر دیا جائے گا, یعنی امریکہ کا حصہ بنا دیا جائے گا. غیر ضروری سوال یہ ہے کہ اگر کل کینیڈا امریکہ کا حصہ بن جاتا ہے اور پھر یوکرین جو ہے وہ روس کا حصہ بنتا ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہوگا آپ کو؟ ہمارے ناظرین سوشل میڈیا پر اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کر, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.